बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम ज़हरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आइकॉन बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। जस्टिस उमर अता बंदयाल, आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा था मैं शॉर्ट एंड स्वीट फैसला दूंगा आपको। नैब की अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़ जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने पटिशन दायर की थी कि जो नैब की अमेंडमेंट्स की हैं इसने पीडीएम गवर्नमेंट ने, उसको आप स्ट्राइक डाउन करें। तो मोस्टली स्ट्राइक डाउन की हैं चीफ जस्टिस साहब ने, और दो का फ़ैसला आया और एक उस फैसले के ख़िलाफ़ हैं। जो दो हैं, इजाज़ुल एहसन साहब चीफ जस्टिस साहब, और जिन्होंने फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपना डिसेंटिंग नोट लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। बॉटम लाइन ये थी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे थे कि ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में ये सुनी जा रही है हेयरिंग, और पटिशन आप इसको एडमिट कर रहे हैं, तो ये इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है नैब के हवाले से। तो वो दैट्स अनदर डिबेट, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन जो स्ट्राइक डाउन की हैं जो अमेंडमेंट्स, तो उन अमेंडमेंट्स को स्ट्राइक डाउन करने के नतीजे में जो एक सियासी बात उभर के सामने आई है जिससे कि सबको एक्साइटमेंट हो रही है, वो ये कि जी एक सदर और 6 फॉर्मर जो पीएम्स हैं उनके जो केसेस लगे हुए थे नैब में वो बरकरार रहेंगे, और जितनी उनकी हेयरिंग्स हुई हैं वो आगे भी ये मामला चलेगा। याद रहे कि शायद खाकान अब्बासी साहब हों या शहबाज शरीफ हों या उनके बेटे हमजा शहबाज हों या राजा, जिनको राजा रेंटल कहा जाता है, वो हों, चाहे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हों या नवाज़ शरीफ हों या शौकत तरीन साहब, ये सब के सब इनके केसेस कहा गया है कि जी ये बरकरार रहेंगे और 7 दिनों के अंदर अंदर आप इन केसेस की हेयरिंग शुरू कर दें। और ये याद रहे, और ओमनी ग्रुप जो है आसिफ अली जरदारी साहब से वो जुड़ा हुआ था, वो भी उस हवाले से उनका भी कहा कि जी केसेस जो है उनको आप फिर से रिस्टोर कर दें और उन पर हेयरिंग शुरू कर दें। अच्छा, ये ज़रूरी है बताना कि ये जो तमाम लोगों की हमने बात की, जो केसेस की बात की है, इसमें बहुत, और मेरा ख्याल ख्वाजा आसिफ भी, उनका भी केस खुल जाएगा फिर से। ये सब के सब लोग जो हैं इन्होंने बहुत अरसा काटा है जेलों में इन केसेस के सिलसिले में। तो ये नहीं कि ये फौरी तौर पे इनको जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि केसेस की हेयरिंग शुरू हो जाएगी। ऑर्डर में कहा गया जी 7 दिनों के अंदर अंदर आप इनकी हेयरिंग शुरू कर दें। यानी कि नैब जो है वो पटिशन दायर करता है, फिर रिव्यू में जाते हैं, ये सब के जो सिलसिला रोक दिया गया था, चाहे जितनी भी हेयरिंग हुई थी, इन नैब के पास ऑप्शन थी कि और इसकी करे, अपनी अपील दायर करे फैसलों के ख़िलाफ़। तो बड़ी आप देखें एक्साइटमेंट है, बड़ी सेंसेशन फैली है। अच्छा जी ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। वो फिर देखें जी वो जो चोर थे सो कॉल्ड, उनको फिर से पकड़ लेंगे, उन चोरों को छोड़ दिया गया है। तो जो अमेंडमेंट आई थी वो अमेंडमेंट इन्होंने करवाई थी अपने लिए ज़ाती तौर पर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सबसे पहले, और ये कि जी टूथलेस बना दिया नैब को। बात ये है कि नैब के हवाले से हम ये कहते चलें 2-3, एक तो जो केसेस हैं उस पर इतनी वो ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक उनके भाई, जो पैरागॉन केस है उसमें फिर से वो केस खुल जाएगा। इनमें हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट्स ने क्या क्या नहीं कहा नैब के बारे में। और जस्टिस आसिफ सईद खोसर साहब ने कहा कि ये एक केस में जजमेंट में उन्होंने लिखा कि नैब इज़ अ पॉलिटिकल टूल, नैब इज़ अ पॉलिटिकल टूल विच इज़ यूज्ड जब आपको अपोजिशन की बातें पसंद ना आए और आपने अपोजिशन को सज़ा देनी हो तो फिर आप ये इस्तेमाल करते हैं। क्या ये बात हकीकतन दुरुस्त है या नहीं है? ये जजेस कह रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के भी जज ने ये कहा एक उसमें फ़ैसले में, और सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा गया, बार बार ये कहा गया कि नैब जो है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं करता, वो विक्टिमाइजेशन करता है। अच्छा, और विक्टिमाइजेशन के तहत जो केसेस चले, किसी पर कोई आपके सामने नैब नहीं ला पाई एविडेंस। अच्छा, शहबाज शरीफ का केस, नवाज़ शरीफ का केस, हमजा का केस, इन्होंने जेलें काटी और कुछ कोई नतीजा खेस बात नहीं निकली। और न कि ये अगर आप वो हेयरिंग्स देखें तो उसमें नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर को डांट पिट रही होती थी, और जो स्पेशल एहतसाब अदालत थी वो कभी डांट, एक तो सियासी जो माहौल होता था उस मुताबिक वो करती थे रिस्पॉन्ड। लेकिन
ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ نے نیب کے جو پروسیکیوٹرز تھے ان کو کہتے تھے آپ کیا کریں، یہ کیا مذاق آپ لے کے آئے ہیں. تو نیب کی جو کارکردگی ہے وہ اس کا جو سب سے امپورٹنٹ ہال مارک ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے تھا. اور یہ ابھی آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عمران خان صاحب نے جب کیا تھا جب یہ جیل میں نہیں تھے اور جب یہ باہر تھے، اور اب یہ جیل میں اور ان پر چاہے 190 ملین پاؤنڈز والا کیس جو ہے ملک ریاض والا یا پھر جو دوسرا کیس ہے توشہ خانہ کا، یہ سب کے سب نیب ہی کے ذریعے ان کے خلاف چل رہے ہیں. تو اب نیب کو اور مضبوط کریں گے تو، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کیسز میں کچھ لکوناز ہیں، اس میں ویکنیسز ہیں، تو نیب کو آپ تقویت دے کے تو کیا عمران خان صاحب کے لیے نیب کا ڈنڈا جائز ناجائز اس کو زیادہ مضبوط کریں؟ دوز آر کویسچنز. لیکن ہم تو براڈ بات کریں گے، پاکستان کی بات کریں گے اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں گے اور قانون کی بات کریں گے. یہ تو 2002 میں جنرل مشرف نے جب یہ قانون بنایا تھا، اس کے بعد آپ مطلب تفصیل ہیں کیسز کی جہاں کہ ہی بیسکلی پہلے ہی وینٹ اگینسٹ بزنس مین، اگینسٹ پولیٹیشنز، اس کے بعد انہوں نے پلی بارگیننگ ان کو کرنی پڑی، اور بار بار یہ کہا گیا، بہت سے لوگوں نے یہ کہا، اس میں شاہد خاقان عباسی بھی ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی ہیں، اس میں اسد عمر صاحب بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں کہ جی نیب جو ہے وہ نیب کوئی حل بہتر نہیں کرتی، ملک کے لیے مشکل جو ہے وہ درپیش ہو جاتی ہے. نیب کی ورکنگ کی وجہ سے بزنس مین ہوں وہ گھبرا جاتے ہیں، بیوروکریٹس آپ کو پتہ ہے نا، کہتے تھے بیوروکریٹس پیرالائز ہو گئے. تو یہ نیب جو ہے، یہ جو چیف جسٹس صاحب نے، اب معلوم نہیں ان کا اب تو فیصلہ آ گیا، اس لیے وی کین سے دس کہ وہ فیصلہ لگتا ہے ایسے آیا کہ جی چلو ابھی عمران خان کے ساتھ یہ کیا انہوں نے، پی ڈی ایم آ گئی حکومت میں، چلو اب پی ڈی ایم والوں کو پکڑتے ہیں جی، اب پی ڈی ایم والوں کو سزا دیتے ہیں، پکڑیں جی. یہ پکڑے تو نہیں جا سکتے کیونکہ ان لوگوں کی دے ہیو گون تھرو دیئر جیل پیریڈز وغیرہ جو بھی ہونا تھا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بات آگے کس طرف جائے گی. اس پر آنے سے پہلے کہ واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ، لیگلی کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد، یہ جو 2-1 کا فیصلہ ہے. جو دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اگر آپ نے کرنی ہے، آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو آپ نے پھر آپ کے ادارے کیا ختم ہو گئے سارے؟ آپ کا ایف آئی اے کہاں ہے؟ آپ کے اور کدھر ہیں جو ادارے ہیں؟ آپ کا ایف آئی اے، آپ کے آئی بی ہے، آپ کے کورٹس ہیں، آپ ان کے تحت کریں جو آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. واٹ از ایف آئی اے دیر فور؟ ایف آئی اے اس لیے تو نہیں ہے کہ ایک دن پکڑو پرویز الہی صاحب کو اور دوسرے دن مارو اور پکڑو پھر بند کرو پھر حکم دو کہ یہ. ابھی تو ایف آئی اے از بینگ مس یوزڈ بہت حد تک. لیکن ایف آئی اے کا کام یہ تو نہیں ہے. ایف آئی اے اب جس طرح سے جو بارڈر پہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اسمگلنگ وغیرہ میں جو پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں اور جو قیمتیں آسمان میں یا ہورڈنگ جو کر رہے ہیں چینی کی، آٹے کی، گندم کی، وہ بڑا زبردست کام ہے. ایف آئی اے کا جو وہ کام ہے اس پر ان کو لگائیں، بجائے کہ آپ ایک اور نیب آپ نے بنائے. نیب اگر ہم سامنے آپ کے لے کے بیٹھیں تو دن گزر جائیں کہ کتنے لوگوں نے تنقید کی ہے، ہر لیول کے لوگوں نے تنقید کی ہے. بیکاز نیب، آپ کو معلوم ہے کہ نیب کے جو چیئرمین تھے وہ تو ادھر ان کے خلاف جاتے تھے جو اپوزیشن میں ہوتے تھے، اور جب وہ ان کے خلاف جاتے تھے پھر وہ جو حکومت تھی اسے وہ ڈرتے بھی تھے، اور ان کی بات بھی حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو اس وقت کی. تو اب جو معاملہ ہے کہ بھئی آپ کے نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ ان کی ثواب دیدی ہے کہ جس کو پکڑو، کسی کو 90 دن میں ڈالو جیل میں، کسی کو پکڑو انویسٹیگیشن کے لیول پہ، کسی کو پکڑو انکوائری کی سٹیج پہ. یعنی کہ ایک ادھم مچا ہوا تھا. اگر جو کرپشن کا ادھم ادھر مچا ہوا ہے تو آپ بتا دیں کہ نیب نے اس کا کس طریقے سے ازالہ کیا ہے. عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں وہ مانتے ہیں یہ کہ عمران خان صاحب نے اپنی نیب کے تھرو اکاؤنٹیبلٹی کرتے کرتے انہوں نے اپنی جو حکومت تھی اس کا پارٹلی جو ستیہ نیاس ہوا یہ کر کے بجائے کہ کنسٹرکٹیو آپ چلتے کہ بھئی کیا انہوں نے کام کچھ، لیکن اور بہتر کہ بھئی کس طرح سے آپ حکومت گورننس کو بہتر کریں. تو یہ نیب جو ہے یہ دس از ایبسلیوٹلی، نیب کو تو بس ابھی اس کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے. آپ اکاؤنٹیبلٹی ضرور کریں، ضرور کریں، لیکن سب کے سامنے یہ 2002 ہے نا، 21 سال میں
کوئی بتا دے کہ کتنا. ابھی آج کوئی فگر میں دیکھ رہی تھی, وہ کہتا پتہ نہیں 7,000 ارب یا کتنے ارب کے جو کیسز ہیں وہ بند ہو گئے ہیں. یہ کیا کہا جا رہا تھا, کوئی ایک چینل پہ کوئی صاحب فرما رہے تھے کہ جی 7,000 ارب جو ہیں ان کے یہاں 700 ارب روپے جو ہیں ان کے کیسز جو ہیں وہ بند کیے گئے. دے ول بی ری اسٹارٹیڈ ود ان 7 days کورٹ کا آرڈر ہے. تو 7 days میں آپ کر کے پھر کیا کریں گے؟ کر کیا لیا آپ نے جو کہ آپ اب نئی چیز کریں گے؟ 21 سال میں آپ نے کیا کیا ہے؟ تو یہ ہم تو کہیں گے بڑے ادب کے ساتھ کہ یہ کوئی فیصلہ دس از ناٹ فار دا گڈ آف پاکستان. آئی ایم ویری سوری بیکاز دس از واٹ وی ہیو سین. جو چھوڑ دیجیے گا کس کی کیا رائے ہے, سامنے دیکھ لیں جو آپ کے حقائق ہیں. یہ پاکستان کے حق کا فیصلہ ہے. یہ ادارہ پاکستان کے لیے کام کرتا رہے. پاکستان میں اگر آپ نے کرپٹ لوگوں کو پکڑنا ہے, اگر آپ نے کرپٹ پولیٹیشینس کو, کرپٹ بیوروکریٹس کو, کرپٹ ججز کو, جنرلز کو پکڑنا ہے تو یہ نیب کر سکتی ہے. یہ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جو چیز کام نہیں کی اس کو آپ چیف جسٹس صاحب آپ اس کو پھر سے مضبوط کر کے تو آپ کہہ رہے ہیں جی میں اس کو وہی میں اس کو ویپنز دیتا ہوں جن ویپن سے وہ ناکارہ ثابت ہوئی, جس ویپن سے اس نے ملک کو نقصان پہنچایا. لیکن ویئر کرپشن از کنسرن بائی آل مینز, لیکن یہ اس سے کرپشن نہیں رکتی. تو اب بات یہ ہے کہ ابھی تو خوب ڈھنڈورا, خوب شور شرابہ, ڈپینڈز آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں. اگر آپ پی ٹی آئی کی سائڈ پہ آپ کہیں گے بڑا زبردست ہے اور یہ اور ایمانداری ایسے ہی ثابت ہوگی اور یہ اچھا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, ہرگز نہیں. جذبات آپ کے جو بھی ہوں, حقائق اس کو نہیں اس چیز کو تسلیم کرتے کہ نیب سے بہتری کوئی آنے لگی ہے. اب آگے ہوگا کیا نیب کا؟ ابھی جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہ تو آنے والی ہے, لیکن یہ اس میں آپ ریویو میں جا سکتے ہیں. اچھا, اور ریویو سے جو جڑی ہوئی ایک بات ہے وہ یہ کہ جو سپریم کورٹ پروسیجرز ایکٹ جو ہے جس پہ 18 تاریخ کو جو نئے چیف جسٹس صاحب ہیں تو وہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ جو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے پاس کر دیا تھا پارلیمان نے, اور اس کے بعد اس کے تحت یہ تھا کہ کسی ایک شخص سے جو فرد واحد یعنی کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس پاور نہیں ہوگی کہ وہ بتائیں بینچ کون سا ہوگا اور کون سا کیس لگے گا. اور دوسری بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو ہے وہ خالی ریویو نہیں ہو, اپیل ہو, اور اپیل جو ہو وہ ایک لارجر بینچ کے سامنے اپیل ہو. تو اب چیف جسٹس صاحب جو آنے والے ہیں اگلے 24 گھنٹوں سے بھی کم رہ گئے ان کے آنے میں, یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے تو کئی مہینوں سے وہ کسی نہیں بیٹھے کسی عدالت میں, کیونکہ انہوں نے کسی بینچ پہ, کیونکہ انہوں نے ان کی پوزیشن تھی کہ یہ جو پریکٹس آف پروسیجرز ایکٹ ہے یہ جو اس کو اسٹے آرڈر دیا تھا چیف جسٹس صاحب جو ابھی گئے ہیں یا جا رہے ہیں بس کچھ گھنٹوں میں, انہوں نے اس کو روک دیا تھا. انہوں نے کہا تھا نہیں یہ ایسے نہیں چلے گا, یہ جو ابھی معاملہ ہے اس کو ایسے ہی چلنے دیں. تو وہ اب چیف جسٹس صاحب جو نئے آئے ہیں انہوں نے 18 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ شروع کر دی ہے. تو اب جب پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ ہوگا اس کے تحت دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی فیصلہ آتا ہے, کیا ہوتا ہے. اور اپیل کا جو اگر اس کو بحال کر دیا پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کو, تو پھر جو اپیل ہے اس کیس کی بھی, یہ جو نیب آرڈیننس کے جو شکوں کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے اس کو پھر بحال کرنے کے لیے, اس کو پھر سے کویسچن کرنے کے لیے, یعنی اسٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے اس کی اپیل لگ جائے گی 19 تک لگ جائے گی. نوئنگ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ ہی ول موو فاسٹ آن دیز تھنگس, لگ جائے گی. پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے, کیا طے ہوتا ہے. اور اگر اپیل کا بھی حق مل گیا تو پھر لارجر بینچ ابھی 3 بینچ میں لوگ تھے جس میں ایک تو ریٹائر ہو گئے چیف جسٹس صاحب, تو پیچھے رہ گئے یہ جسٹس منصور علی شاہ ڈیسینٹنگ جن کی تھی نوٹ ان دا ججمنٹ, اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب. تو پھر اگر زیادہ ججز آئیں گے اس میں اور بینچ بڑا ہوگا پھر دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو ابھی تک جو فیصلہ آیا ہے وہ ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, ملک کے لیے اچھا بھی نہیں ہے, کسی سسٹم کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. ایک یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ اینڈ ڈیمیجنگ یہ نیب انسٹیٹیوشن بنا تھا,
اور جس طرح بنایا گیا تھا 2002 میں. تو اب جو ججمنٹ آئی ہے اس کو کوئی سپورٹ کرنا بڑا مشکل ہے، اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے آگے آنے والے دنوں میں. فی الحال کافی اب آپ دیکھیں گے کہ جذباتی طور پر جس کی جو سائڈ پہ کھڑا ہے وہ کہیں گے جی بڑا زبردست بڑا زبردست. تو ہمیں لگتا ہے بڑا زبردست تو نہیں ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.